मजबूरियाँ इंसान को किस हद तक कबूल करनी चाहिए और शरीयत इनके बारे में हमारी क्या रहनुमाई करती है। जब किसी इंसान में उस काम के करने की ताकत नहीं है तो शरीयत उसको उस काम का पाबंद नहीं ठहराती। भूले हुए की वजह से इंसान के ऊपर कोई गुनाह नहीं होता। जबरन होने वाली गलतियों को भी मुआफ़ कर दिया है। किसी को मजबूर करके आप निकाह नहीं करवा सकते, किसी को मजबूर करके आप तलाक नहीं दिलवा सकते। मजबूरी में और बहानों में फ़र्क होता है। के कमज़ोर होने की दलील है कि जब एक बात का पता चल गया कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, फिर आप उस पे उज़र या उस पे बहाने नहीं बना सकते। इंसान को कुरान और सुन्नत के ऊपर पुख्ता होना चाहिए। फितनों के दौर की एक निशानदही ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मालदार अपना माल रोक लेंगे और मजबूर लोग अपनी चीजों को फरोख्त करेंगे। हमें इस वक्त अबू बकर की सदाकत की जरूरत है, उमर की अदालत की जरूरत है, उस्मान की सखावत की, अली की शुजाअत की जरूरत है, हमें हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सियासत की जरूरत है। हमारी आज की गुफ्तगू, जैसा कि आप अहबाब ने हमारी पोस्ट पर देख लिया होगा कि मजबूरियाँ इंसान को किस हद तक कबूल करनी चाहिए और शरीयत इनके बारे में हमारी क्या रहनुमाई करती है, इस हवाले से ही आज हम चंद एक बातें जो हैं वो समझेंगे। और ये बातें मेरी और आपकी ज़िंदगी में आप महसूस करेंगे कि हमें अक्सर औक़ात इन बातों से साबका पेश आता है। हमें मौका मिलता है कि हम इन बातों के ऊपर अमल पैरा हों या ना हों, तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि आज की इन बातों को सुनने के बाद अल्लाह ताला हमें इनके ऊपर अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये बात अल्लाह के एहसानात में से एक एहसान है कि अल्लाह ताला ने इंसान को सिर्फ़ उस हद तक अहकामात का पाबंद ठहराया है जब तक इंसान के अंदर उस काम के करने की ताकत मौजूद है। जब किसी इंसान में उस काम के करने की ताकत नहीं है तो शरीयत उसको उस काम का पाबंद नहीं ठहराती। इसकी बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं। मिसाल के तौर पे, जब आप साहिब निसाब ही नहीं हैं तो शरीयत कहती है कि आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। जब आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो शरीयत कहती है आप बैठ कर पढ़ लें। आप बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो शरीयत कहती है आप लेट कर पढ़ लें, आप इशारे से पढ़ लें। यहाँ तक कि अगर आपके हवास बाकी ना रहें तो फिर शरीयत कहती है कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज मुआफ़ कर दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत से 3 चीज़ों को मुआफ़ कर दिया है। 3 बातों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, या कह ले कि 3 तरह से किए जाने वाले कामों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी उम्मत से मुआफ़ कर दिया है। एक वो गुनाह या वो जो है शरीयत की खिलाफ वर्जी जो कि इंसान लाइल्मी में गलती से कर बैठता है, लाइल्मी में गलती से कर बैठता, इरादतन कसदन जान बूझ के नहीं करता, उसको पता नहीं था, गलती हो गई, लेकिन ये नहीं कि उस पर डट जाए, उसको दोहराता नहीं है, उससे मुआफ़ी मांगता है, तौबा कर लेता है। तो ऐसी गलती जो गलती से हो जाती है लाइल्मी में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत पर यह एहसान किया कि मेरी उम्मत से उसको मुआफ़ कर दिया है। नंबर 2, अगर कोई इंसान भूल गया है, अगर कोई इंसान भूल गया है
تو بھولے ہوئے کی وجہ سے انسان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ اتنے زیادہ مصروف ہو گئے، اگر آپ اتنے زیادہ مصروف ہو گئے یا ذہنی طور پر آپ اس حالت میں چلے گئے کہ آپ کو نماز پڑھنا یاد ہی نہیں رہا، ظہر کا وقت ہو گیا آپ کو یاد ہی نہیں آیا، وقت گزر گیا آپ کو پھر بھی یاد نہیں رہا، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ کو اس نماز کے چھوڑنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ہاں لیکن جب آپ کو یاد آ گیا، اگر یاد آ گیا چاہے اگلے دن آ جائے، جب بھی یاد آئے گا اب اس یاد آنے کے وقت آپ نے وہ نماز پڑھنی۔ اگر بھولی رہ گئی تو شریعت کہتی ہے اللہ نے بھی اس کو معاف کر دیا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر اللہ رب العزت نے جبرن ہونے والی غلطیوں کو بھی معاف کر دیا ہے۔ جبری طور پر یعنی کسی کو مجبور کر کے آپ نکاح نہیں کروا سکتے، کسی کو مجبور کر کے آپ طلاق نہیں دلوا سکتے۔ جبرن دی گئی طلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جبرن دی گئی طلاق جو ہے وہ واقع نہیں ہوتی۔ تو شریعت نے جب ہم دین اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جہاں انسان مجبور ہو جاتا ہے نا وہاں اللہ بھی اس کو معاف کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ مسیلمہ کذاب نے جب 2 صحابہ کو پکڑ لیا تھا تو اس نے ان دونوں کو کہا کہ مانو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو ایک صحابی نے کہا کہ نہیں مانتا، میں اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی مانتا ہوں، تو اس نے بڑی ہی ظالمانہ طریقے سے ان کو شہید کر دیا۔ اب جب ان کی شہادت دوسرے صحابی نے دیکھی تو مسیلمہ کذاب نے ان کو کہا کہ تم کہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں، نہیں تو تمہارا بھی یہی حال کروں گا وگرنہ تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو انہوں نے پھر مان لیا کہ ہاں تم اللہ کے نبی ہو، اس نے آزاد کر دیا۔ جب وہ آزاد ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا واقعہ ہوا ہے، ایسے ایسے ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ بتاؤ تمہارا دل کیا کہتا ہے، تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا دل کہتا ہے کہ آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں، دل یہی کہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بھائی نے عظیم کام پہ عمل کیا اور تم نے اس رخصت پہ عمل کیا جو اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے رکھی ہے۔ کیا پتا چلا کہ جہاں پہ انسان بالکل مجبور ہو جائے گا، اس کے بس میں نہیں رہے گا، تو وہاں پر وہ کلمہ کفر بھی اگر اپنی زبان سے ادا کر دیتا ہے تو اس کلمہ کفر کے کہنے کی وجہ سے بھی انسان کافر نہیں ہوتا، اس کا دل جب کہ ایمان کے اوپر قائم رہتا ہے۔ تو مجبوریاں اللہ رب العزت نے معاف کی۔ اب اگلی بات، ایک بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ اللہ نے مجبوریاں معاف کر دی۔ اب ہے دوسری بات، مجبوری میں اور بہانے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اس بات کو سمجھ لیجئے، مجبوری میں اور بہانوں میں فرق ہوتا ہے۔ ہم بہت سے معاملات میں بہانے کو اپنی مجبوری کنسیڈر کر لیتے ہیں، ہم یہ کہہ دیتے ہیں یا سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری مجبوری ہے، حالانکہ وہ ہماری مجبوری نہیں ہوتی بلکہ وہ ہمارا ایک بہانہ ہوتا ہے یا ہماری کمزور ایمان کی وہ نشانی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم بہت سے گناہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ معاشرے کی مجبوری ہے۔ یہ شادی بیاہ کی تقریبات کے اوپر گانا چلایا جاتا ہے کہ نہیں؟ شادی حالوں میں کسی بزرگ سے پوچھو کہ یہ کیوں چل رہا ہے تو وہ کہتا ہے میں اولاد کے ہاتھوں مجبور ہوں، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ یہ مجبوری نہیں ہے، یہ بہانہ ہے، یہ مجبوری نہیں ہے۔ وہ سٹینڈ لینا اگر تو گانے کی ایسی کی تیسی سارا کچھ ہی بند کروا سکتا ہے، وہاں وہ مجبور نہیں ہوتا، وہاں وہ کمزوری شو کروا رہا ہوتا ہے، اور وہ لوگوں کو تو شو کروا سکتا ہے لیکن وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ بہت سے لوگ جو بدعات کے اندر گھرے ہوئے ہیں ان سے جب آپ پوچھیں کہ آپ کیوں یہ بدعات کا کام کرتے ہیں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ کام نہیں کیا،
یہ آپ ختم، درود، 40واں، ساتہ، 10واں، اور یہ فلانے کنڈے اور یہ فلانے کے نام کی دیگیں اور فلانے کے نام پہ، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اور صحابہ سے ثابت نہیں. تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اپنے خاندان کے ہاتھوں مجبور ہوں، میں اپنے خاندان کے ہاتھوں مجبور ہوں، یا معاشرے میں میرے اڑوس پڑوس لوگ کیا کہیں گے. وہ لوگوں کی ان باتوں کو اپنی مجبوری کنسیڈر کرتا ہے، حالانکہ یہ مجبوری نہیں ہے، یہ کمزوری ہے. میں آپ کو اپنے سگے ماموں کا واقعہ سنا دیتا ہوں. انہوں نے شروع میں وہ اہل حدیث تھے، لیکن رفع الیدین کی طرف اتنا ان کا پختہ نہیں تھا، دل اتنا پختہ نہیں تھا کہہ لیں، کر بھی لیتے تھے نہیں بھی کر لیتے تھے، تنظیم اسلامی والا رجحان تھا. تو انہوں نے پھر ایک دفعہ تنظیم اسلامی کے ہی، معذرت چاہتا ہوں نام لینا پڑ رہا ہے لیکن نام اس لیے لے رہا ہوں کہ بات واضح ہو جائے، تنظیم اسلامی کے ایک اسکالر، ان کا نام نہیں میں لیتا لیکن ایک اسکالر تھے، ان سے انہوں نے پوچھا کہ حضرت رفع الیدین کرنے کے بارے میں مجھے کلیئر کٹ بتائیے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے رفع الیدین کرنا یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حق بات یہ ہے، سچ بات یہ ہے کہ رفع الیدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور نماز رفع الیدین سے پڑھنی چاہیے. تو انہوں نے پوچھا ان سکالر سے کہ پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ وہ خود تو نہیں کرتے تھے. انہوں نے کیا کہا کہ پھر آپ کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں کرتا کہ اگر میں نے کرنی شروع کر دی تو جو لوگ میرے ارد گرد میرا سالوں سے درس سن رہے ہیں وہ مجھے سننا بند کر دیں گے، وہ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے. یہ سب سے بڑی کمزوری ہے، یہ مجبوری نہیں ہے. بظاہر یہ مجبوری شو کر رہے ہیں کہ لوگوں کا چھوٹ جانا یہ میری مجبوری ہے، لیکن یہ مجبوری نہیں، یہ ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے کہ جب ایک بات کا پتہ چل گیا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، پھر آپ اس پہ عذر یا اس پہ بہانے نہیں بنا سکتے. جیسا یہ یعنی ایک چیز پہ اپنے آپ کو پختہ کر لیں. ڈاکٹر اسرار صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کا بھی یہی ایک نظریہ تھا کہ وہ کہتے تھے کبھی کر بھی لو اور کبھی چھوڑ بھی دو. بلکہ بات آئی ہے تو میں ایک اور بات کی وضاحت آپ کے سامنے رکھ دوں. دیکھیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے پختہ محبت کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جدید فتنوں اور چھوٹی موٹی پکڈنڈیوں سے بچ جاتا ہے. اب ڈاکٹر صاحب قرآن مجید کے اوپر انہوں نے محنت کی ہے ایک زندگی میں، آپ سب جانتے ہیں، لیکن احادیث پر پختگی نہ ہونے کی وجہ سے اور حدیث کے معاملے میں وہ علم راسخ نہ ہونے کی وجہ سے یا محدثین کے منہج کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب قرآن کے اوپر ایک دسترس رکھنے کے باوجود وہ وحدت الوجود کے قائل تھے، عقیدہ وحدت الوجود کے قائل تھے. کوئی بھائی اگر اس بارے میں ڈاؤٹ رکھتا ہو تو وہ نماز کے بعد مجھ سے مل لے، میں اس کو انشاءاللہ پوری ویڈیوز ڈاکٹر صاحب کی اس پہ موجود ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں. اب عقیدہ وحدت الوجود کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ رب العزت نے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جو اللہ نے کہا نا کہ میں نے اپنی جانب سے روح کو پھونکا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی ذات سے کوئی چیز الگ روح نکال کے ہر جاندار کے اندر انجیکٹ کی، اور ہر جاندار میں اللہ کی روح پائی جاتی ہے، یعنی اللہ کی ذات کا ایک حصہ ہر جاندار میں پایا جاتا ہے. اور جب وہ جاندار کی جان نکل جاتی ہے تو وہ روح دوبارہ اللہ رب العزت کی ذات کا حصہ بن جاتی ہے، دوبارہ اللہ کی طرف لوٹ جاتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہم تو اس کو ایک شرکیہ عقیدہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ذات کو، کسی انسان کو یہ سمجھنا کہ اس میں اللہ کی ذات پائی جاتی ہے، ہر چیز میں اللہ موجود ہے، تو یہ عقیدہ وحدت الوجود ہے. بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان کو قرآن و سنت کے اوپر پختہ ہونا چاہیے اور پختہ علماء اور محدثین کے منہج کے اوپر قائم رہنا چاہیے. انسان پکڈنڈیوں سے اور دور حاضر کے ان بہت سے فتنوں سے جو ہے وہ خود کو محفوظ کر لیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدہ اور صحیح منہج عطا فرما دے. اب دیکھیے
یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا ہماری گفتگو کا. پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ مجبوریاں اللہ نے بھی معاف کی. دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ مجبوری الگ چیز ہے، بہانے بنانا اور عذر پیش کرنا یہ ایک الگ چیز ہے. بہانہ کبھی بھی مجبوری نہیں ہوتا. توحید اور سنت کے مقابلے میں ڈٹ جانا ہوتا ہے. ہاں، عارضی طور پر انسان کہیں کسی ایک موقع پہ مجبور ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تا حیات اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے. یہ ہماری گفتگو کا دوسرا پوائنٹ تھا. اب آتے ہیں ہماری گفتگو کا تیسرا پوائنٹ، جو ہماری ذات سے تعلق رکھتا ہے، جو میری اور آپ کی ذات سے گہری وابستگی رکھتا ہے، جو اس معاشرے سے تعلق رکھتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خرید و فروخت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، اور اس موضوع کے متعلق تمام تر روایات کو جمع کرنے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، فتنوں کا دور آنے والا ہے. فتنوں کے دور کی ایک نشاندہی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالدار اپنا مال روک لیں گے. مالدار اپنا مال روک لیں گے، سرمایہ دار اپنا سرمایہ روک لیں گے، اور مجبور لوگ اپنی چیزوں کو فروخت کریں گے. اور آپ نے فرمایا مجبور آدمی سے اس کی چیز نہ خریدو اور دھوکہ دے کر کسی سے بیع نہ کرو. اب میں اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کرتا ہوں. ہماری شریعت نے منع کیا ہے کہ کسی انسان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس کی چیز کو کم داموں میں خریدنا، یا کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس کو مہنگے داموں میں چیز فروخت کرنا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا. آپ بتائیں ہم یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کتنے ہی ایسے پراپرٹی کا کام کرنے والے ایسی مجبور لوگوں کی پراپرٹیاں کوڑیوں کے داموں خریدتے ہیں، جو بیچارے اپنی پراپرٹی کی کسی نہ کسی وجہ سے بیچنے پر مجبور نظر آتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ مجبور ہے، یہ انگلینڈ میں بیٹھا ہے، یہ یہاں آ کے اپنی زمین کا قبضہ نہیں چھڑوا سکتا. ہم آدھی قیمت پہ اس سے زمین خریدتے ہیں، بلکہ شاید اس سے بھی کم خریدتے ہیں. ایسے بہت سے معاملات میں ہم لوگ درندہ صفت انسان بن جاتے ہیں. حج کے موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج کی سعادت نصیب فرما دے، بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. حج جیسی عبادت کتنی عظیم عبادت ہے، لیکن حج کے موقع کے اوپر حاجی تھکا ہوا ہوتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے. منا سے حرم کا فاصلہ زیادہ سے زیادہ 5 یا 6 کلومیٹر ہوتا ہے. عام دنوں میں پوری ٹیکسی کروائیں نا، پوری ٹیکسی تو 20 ریال کرایہ لگتا ہے، 20 ریال. اور حج کے دنوں میں تھکے ہوئے حاجی کو، ایک حاجی کو 100 ریال لیتے ہیں منا سے حرم میں پہنچانے کا. حاجی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اگر پوچھا جائے تو کہتے ہیں یہ ہم نے پورے سال کے پیسے اسی دن میں کمانے. میں نے ذاتی طور پہ ایک ٹیکسی والے سے پوچھا، اتنا سفر تھا جتنا دارالسلام سے لے کے نشاط آباد پل تک، پیدل ہم جا رہے تھے، لیکن ویسے ہی پوچھ لیا گیا چلو کم پیسے ہوں. تو اس نے پتہ کتنے پیسے مانگے؟ اس نے ہم 7 آدمیوں سے 1000 ریال مانگا. دارالسلام سے نشاط آباد تک 1000 ریال مانگا. یعنی ہم لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور یہ پاکستان کے اندر آ جائے، یہاں پر عید کے موقع پر جس طرح بسوں کے کرائے بڑھائے جاتے ہیں، جس طرح سے ٹرانسپورٹر جو ہیں وہ لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں. اور یہ بات یہ ہے کہ یہ دا لگنے کی بات ہے. جس کا دا لگ جاتا ہے وہ دوسرے کی مجبوری کو ضرور اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. گندم کی آپ مثال لے لیں. اس دفعہ عوام کا دا لگ گیا، حکومت کا ریٹ 3900 روپیہ تھا. ایک چیز ڈیسائیڈ ہو گئی کہ 3900 روپے میں گندم ہوگی. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، بحیثیت قوم ہم میں سے کسی نے یہ سوچا کہ میں 3900 روپے گندم خریدوں؟ نہیں، کیونکہ کسان مجبور تھا، لہذا میں نے آپ نے کسان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے 3500 3200 3000 میں گندم خریدی کہ نہیں خریدی؟ خریدی. اگر ہم مجبور ہوتے اور کسان کا دا لگ جاتا تو وہ ہمیں 6000 روپے من بھی فروخت کرتا. بات دا لگنے کی ہے نا.
جس کا زور چل گیا اس نے دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا. یہی پاکستانی معاشرہ ہے. میڈیکل سٹور پہ چلے جاؤ, ایک میڈیسن انہوں نے ایسی رکھی ہوتی ہے. میرے ساتھ میں ذاتی مشاہدہ بتاتا ہوں. میں گیا, میں نے اس کے سامنے اپنی میڈیسن کی پرچی رکھی, ساتھ ایک بندہ بیچارہ شوگر کی کوئی اس نے دوائی لینی تھی. میڈیکل سٹور والا اس کو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ دوائی شارٹ ہے. یہ دوائی کیا ہے؟ شارٹ ہے. اس نے کہا شارٹ ہے تو پھر کہتا ہے شارٹ ہے لیکن میں منگوا دوں گا, ویسے اس کی قیمت 800 روپیہ ہے, منگوانے پہ آپ کو 1100 روپے کی ملے گی. منگوا دینے کا کیا مطلب ہے؟ شارٹ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ ہم لوگ اتنے برے ہیں کہ ہم لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا اپنا حق سمجھتے ہیں, اور یہ رزق حلال نہیں ہے. یاد رکھ لیں یہ بات. جب آپ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے چیز خریدتے ہیں یا فروخت کرتے ہیں تو آپ نے جو نفع اضافی مارکیٹ کے ریٹ سے کم یا زیادہ کیا ہے وہ آپ کا رزق حلال کا رزق نہیں. یہ ڈاکٹرز نے پچھلے دنوں ہڑتال کی, سرکاری ہاسپٹل میں ہڑتال ہے, بندہ مر رہا ہے, وہ سرکاری ہسپتال میں گیا, ڈاکٹرز کہتے ہیں جی ہڑتال ہے. لاہور کے حافظ صاحب کا بیٹا, کہا جی ہڑتال ہے. انہوں نے کہا اب کیا کریں, بندہ مر رہا ہے. میں نے کہا کوئی, ڈاکٹرز نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, یہ روڈ کراس کرو, سامنے پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, وہاں پہ لے جاؤ. وہی ڈاکٹر جس نے سرکاری ہسپتال میں ہڑتال کی ہوئی ہے, وہی ڈاکٹر پرائیویٹ ہاسپٹل میں مریض کا علاج کر رہا ہے. پتا ہے یہ بیچارہ مر رہا ہے, مجبوراً اپنے مکان کی رجسٹری بھی لائے گا, ہم سے علاج کروائے گا. یہ ہم لوگوں کا حال ہے. اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کبھی کسی مجبور آدمی کو معاف نہیں کیا, اس کو پورا رگڑا لگا کے ہی چھوڑا ہے. یہاں پہ مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے, محمد حفیظ جلندری جنہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ بھی غالباً لکھا, اور جنگ آزادی جو تھی اس میں وہ بہت ہی پیش تھے. انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے ایک بزرگ استاد کو ملنے کے لیے گیا, تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا, تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کے, بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان کو عادت ہوتی ہے کہ وہ ذرا اور طرح کے عجیب سے سوال کرتے ہیں, لیکن عجیب سے سوالوں میں سے ہی کوئی جواب میں کوئی نقطہ پھر جو صاحب حکمت اور صاحب بصیرت لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اس میں سے ہی اس کو ایک نقطے کی بات سمجھا جاتے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ حضور والا اتنے مسلمان ہیں اور آپ خود ماشاءاللہ ایک مستجاب الدعوات بزرگ سمجھے جاتے ہیں, یعنی جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں آپ وہ ان بزرگوں میں شامل ہوتے ہیں, تو آپ انگریزوں کے خلاف یہ آزادی کی جنگ کیوں لڑ رہے ہیں؟ اتنے لوگ مر رہے ہیں, اتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے, اتنے خاندان جو ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں. اس نے کہا پھر ہم کیا کریں؟ تو وہ سوال کرنے والا کہتا ہے بھائی آپ کا اللہ تعالیٰ سے جو دعا کے ذریعے سے رابطہ ہے, تو آپ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کہیں کہ انگریز کی حکومت غیب سے مدد کر کے ختم کر دے. یہ جنگ اور آزادی کی جنگ اور یہ تیر تلواریں اور یہ خفیہ کارروائیاں کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ سے کہیں, اللہ کر دے انگریز کی حکومت ختم, جیسے بھی کرنی ہے اس نے کرنی. تو انہوں نے پھر بہت پیارا جواب دیا, اور یہ جواب میرے اور آپ کے دل میں گھر کرے گا اور آپ کا ضمیر گواہی دے گا کہ اس استاد نے 16 آنے صحیح بات کہی. ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے سوائے شرمندگی کے اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا. اس نے کہا میں نے اللہ سے بات کی تھی کہ انگریز کا اقتدار ختم کر دیا جائے, تو اللہ نے مجھے کہا کہ انگریز کا اقتدار تو میں ختم کر دوں گا, مگر انگریز کا اقتدار ختم کر کے میں اقتدار دوں گا کس کو؟ مسلمان تو اس قابل ہی نہیں ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ وہ کہ اللہ کہتا ہے میں کافروں سے حکومت تو لے لوں, دوں کس کو دوں؟ ان کو یہ جو فرعون صرف مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود, ان کو یہ جو رمضان المبارک کے اندر لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مہنگائی کرتے ان کو دوں, یہ جو موٹر وے کے اوپر لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے, یہ جو مری میں اپنے مسلمان کو مرتا چھوڑتے ہیں اور پیسے کی وجہ سے اس کی گاڑی کو دھکا نہیں لگاتے, ان کو دوں اقتدار؟
اور آپ نے پچھلے کچھ سالوں سے دیکھا ہوگا پاکستان کے اندر دسمبر سے پہلے ایک بلیک فرائیڈے کے نام سے، میں نے اس وقت اس پہ جمعہ بھی پڑھایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، بلیک فرائیڈے کے نام سے ایک سیل لگتی ہے۔ پہلے بلیک فرائیڈے تھا، پھر مسلمانوں کو سمجھ آئی کہ نہیں بلیک فرائیڈے تو ان کا ہوتا ہے، پھر کسی نے وائٹ فرائیڈے، کسی نے بلیسڈ فرائیڈے، کسی نے گڈ فرائیڈے، اس طرح کے مختلف فرائیڈے رکھے۔ یہ بلیک فرائیڈے یورپ میں یا جہاں جہاں عیسائی ممالک ہے نا، وہاں بلیک فرائیڈے سیل لگتی ہے، بہت بڑی سیل لگتی ہے، اور واقعی سیل لگتی ہے، کوئی 2 نمبری فراڈ نہیں ہوتا۔ وہ سیل پتہ ہے کیوں لگتی ہے؟ بلیک فرائیڈے کی سیل نومبر کے آخری جمعہ کو، دسمبر کے آغاز سے پہلے جو نومبر کا آخری جمعہ ہوتا ہے نا، اس جمعے کو سے مائنڈ کیا ہے اس بلیک فرائیڈے سیل کے پیچھے؟ مائنڈ کیا ہے؟ مائنڈ یہ ہے کہ جن لوگوں نے دسمبر میں کرسمس منانا ہے، ان کو اپنے مذہبی تہوار کو انجوائے کروانے کے لیے سستے داموں چیزوں کو فروخت کیا جائے۔ یہ بلیک فرائیڈے کے پیچھے کانسیپٹ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے مذہبی تہواروں میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، سہولت دیتے ہیں، اور ہمیں 2 ہی اللہ رب العزت نے جو ہے تہوار دیے ہیں سال میں خوشی منانے کے، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ دونوں تہواروں کے اوپر جس طرح سے ہم لوگوں کا خون چوستے ہیں، وہ حال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو یاد رکھ لیں یہ بات، اللہ رب العزت کے قوانین وہ دنیا کے اندر اٹل ہیں، وہ بدلہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے تحت چلایا ہے، اور دنیا کو بتایا ہے کہ اسباب کے تحت چلو گے، اور اسباب یہ ہیں کہ میں اور آپ ہم ہاتھ میں ہاتھ دھر کے یہ انتظار کرتے رہیں کہ امام مہدی آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، امام مہدی آئیں گے، اور حالات بدلیں گے؟ نہیں، وہ تو اللہ نے تقدیر جو لکھی ہے، جب آنا ہے جو آنا ہے۔ ہمیں امام مہدی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس وقت ابو بکر کی صداقت کی ضرورت ہے، عمر کی عدالت کی ضرورت ہے، عثمان کی سخاوت کی، علی کی شجاعت کی ضرورت ہے، ہمیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست کی ضرورت ہے، ہمیں وہ عدل، انصاف، وہ مسلمانی چاہیے جو صحابہ اکرام کے اندر پائی جاتی تھی۔ یہ بے ضمیرے لوگوں کا اور بے ایمان لوگوں کا کنسپٹ ہے کہ کوئی مسیحا آئے گا اور وہ ہماری داد رسی کرے گا اور مسلمان دنیا کے اوپر غالب آ جائیں گے، نہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اگر آپ پڑھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہم سب کا ایمان ہے، بر رفع اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے جس وقت دجال اور امام مہدی کا، اس پر ہم بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے کئی لیکچرز میں گفتگو رکھ چکے ہیں، تو جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے 2 فرشتوں کے اوپر ایسے ان کے شولڈر کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق کے مینار پہ اتریں گے، دمشق کے مینار پہ اتریں گے، اور آگے سے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آگے سے پھر مسلمان ان کے لیے اس مینار پر سیڑھی لگائیں گے، اور وہ سیڑھی سے زمین پر آئیں گے۔ یہاں محدثین نے ایک بڑے نقطے کی بات لکھی کہ جو فرشتے انہیں مینار پہ اتار سکتے ہیں، وہ زمین پہ کیوں نہیں اتار سکتے تھے؟ تو اللہ رب العزت وہاں پہ مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب دنیا کا قانون شروع ہو گیا، مینار تک فرشتوں نے پہنچا دیا، وہ ایک غیبی قانون تھا، جب دنیا کا قانون شروع ہو گیا، اب تمہیں اسباب اختیار کرنے پڑیں گے، اب سیڑھی سے ہی نیچے اترنا پڑے گا۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ڈاکٹر عبد القدیر جیسے سائنٹسٹ پیدا کریں، ہم قائد اعظم جیسے لیڈر پیدا کریں، علامہ اقبال جیسے مفکر پیدا کریں، ہم محدثین، امام بخاری، امام شافعی جیسے، اور ہم وہ لوگ جو سلف صالحین کا منہج تھا، ہم امام احمد ابن حنبل جیسے لوگ، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان جیسے لوگ پیدا کریں، نہ کہ ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں، لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ آج کے اس پیغام میں یہ تیسری بات یہ ہے کہ میں اور آپ ہم اس بات کا عزم کریں، اور یہ جو زندگیوں میں بے برکتیاں ہیں نا ہماری، پورا پاکستان بے برکتی سے رو رہا ہے، ہر بندے کے گھر میں بے برکتی، لاکھوں کمانے والا بھی بے برکتی کا شکار ہے، کروڑوں کمانے والا بھی بے برکتی کا شکار ہے۔ یقین مانے یہ بے برکتی انہی گناہوں کی وجہ سے ہے جو میں اور آپ ہم لوگوں کا استحصال کر کے کرتے ہیں۔
ہر بندے کا ہم استحصال. اور یہ مذہبی لوگوں میں یہ ایک عجیب سی عادت پائی جاتی ہے, یاد رکھیں, مذہبی لوگوں میں جو ذرا دین کو پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا, جو 4 آیتیں پڑھ لیتے ہیں, 2 حدیثیں جن کو آتی ہیں, ان میں یہ ایک عادت ہوتی ہے, وہ جس کا حق مار رہے ہوتے ہیں نا, جس کا استحصال کر رہے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ اسے صبر کے فضائل بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ اسے اس کا حق بھی مارتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اسے یہ بھی کہتے ہیں صبر کر, صبر کا بڑا بدلہ ہے, صبر کر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ساتھ ساتھ اسے سورہ بقرہ کی آیت بھی بتاتے ہیں کہ اللہ تجھے آزما رہا ہے, تو پکا جنتی ہے, اور وہ تو صبر کر کے جنتی ہے, مگر تجھے ظلم کرنے کا اختیار کس نے دیا ہے, تجھے اس کا حق مارنے کا اختیار کس نے دیا ہے. اس لیے اپنی اس روش کو, مجبوروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دے. ہم لوگوں کی مجبوریوں پہ سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, ان پہ ہنستے بھی ہیں. ہمیں جب کسی دوسرے کے ساتھ مذاق ہوتا ہے نا تو ہمیں اچھا لگتا ہے, وہ مذاق ہمارے ساتھ ہو ہمیں کبھی اچھا نہیں لگے گا. آج کل سوشل ایکسپیریمنٹس کا دور ہے. بہت سے لوگ, یورپ نے یہ ٹرینڈ جاری کیا, آپ نے لفظ سنا ہوگا سوشل ایکسپیریمنٹ, یعنی پبلک میں جا کے کچھ کام کرنا اور دیکھنا کہ لوگوں کا ریئیکشن کیا ہے. اسے کہتے ہیں سوشل ایکسپیریمنٹ, تجربہ کرنا, لوگوں کا مشاہدہ کر کے دیکھنا کہ لوگ کیا ریئیکشن دیتے ہیں, لوگوں کے تاثرات اس پہ کیا ہے. میں آپ کو ایک سوشل ایکسپیریمنٹ بتاتا ہوں, چھوٹے سے بچے سے لے کے, آپ تجربہ بھی کر کے دیکھ لیں, اور میرا خیال ہے کہ مجھ سمیت آپ اس تجربے سے گزرے بھی ہوں گے. ہمارے ہاں ایک شرارت کی جاتی ہے, اکثر بچپن میں, جوان کرتے ہیں بچپن میں, کہ کسی کی قمیض کے پیچھے کوئی دم بنا کے دھاگا وغیرہ باندھ دیتے. باندھتے تھے کہ نہیں باندھتے تھے؟ ابھی بھی لوگ کر لیتے ہیں نا, کسی کی قمیض ایسے فولڈ کی اور دھاگا باندھ دیا. اب میں آپ کو ایک اپنی مینٹیلٹی, اپنی قوم کی مینٹیلٹی بتا, کیونکہ شروع سے تربیت ہی نہیں نا ہوئی, سکول میں ہمیں کچھ سکھایا ہی نہیں گیا, ہمیں ادب و آداب تربیت دی ہی نہیں گئی. اب سمجھیں, ایک بندہ کھڑا ہے, اس کی قمیض کے ساتھ دھاگا باندھا جا رہا ہے, ایک باندھنے والا ہے, 3 آدمی کھڑے دیکھ رہے ہوں گے, وہ باندھنے والا باندھ رہا ہوگا, وہ تینوں ہنس رہے ہوں گے یا خاموش ہوں گے. وہ نہیں اس کو بتائیں گے کہ تیرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. اگر یہی مذاق ان کے ساتھ کیا جائے گا تو اس کو تھپڑ مارنے کو دوڑیں گے کہ نہیں دوڑیں گے؟ یہ برداشت کریں گے آپ کہ آپ کی قمیض کے ساتھ کوئی دھاگا باندھے؟ نہیں نا. لیکن آپ کے سامنے کسی اور کی قمیض کو دھاگا باندھ رہا ہو نا کوئی, تو آپ انجوائے کریں گے. یہ ہے ہماری مینٹیلٹی. ہم لوگوں کے ساتھ مذاق کو انجوائے کرتے ہیں, جب وہ ہم پہ پڑتی ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے. میں ایک پروفیسر کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں, ایک آخری بات. ایک پروفیسر صاحب نے ایک اپنا تجرباتی آرٹیکل لکھا, اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا بڑا زبردست. اس نے کہا, یعنی ہم لوگ, ہماری مینٹیلٹی کیا ہے وہ اس سے آپ کو اس کی عکاسی ہوگی. ایسے نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی آج تک کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑایا, کبھی کسی کی تذلیل نہیں کی, کبھی کسی کے ساتھ فحش گفتگو نہیں کی. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا, تو ہمارے گاؤں کا ایک پرانا مراسی, جو مراسی مین کہ جو جگتے مار کے لوگوں کو ہنساتے ہیں, ہمارے معاشرے میں ان کو مراسی کہا جاتا ہے, معذرت کے ساتھ یہ کاسٹ بھی ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک مراسی میں اپوائنٹمنٹ لی اور مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے. کہتے ہیں کہ اس کا وہ جو ایک خاص ٹیپیکل سا حلیہ ہوتا ہے اس میں وہ تھا. کہتے ہیں کہ مجھے کہنے لگا کہ حضرت مجھے نوکری چاہیے. تو میں نے حیرانگی کے ساتھ اس کی طرف دیکھا کہ تمہیں نوکری کیا کرنی ہے, تم تو لوگوں کو جگتے مارتے ہو, ہنساتے ہو, بڑا اچھا سا کام ہے, تو تم نے وہ کیا. اس نے کہا کہ میں اس کام سے اکتا گیا ہوں, میں اس کام سے اکتا گیا ہوں. کہا کیوں اکتا گئے؟ اس نے کہا میں اس لیے اکتا گیا ہوں کہ لوگ ہماری باتوں پہ نہیں ہنستے, لوگ دوسرے لوگوں کی تذلیل کرنے پہ ہنستے ہیں. لوگ دوسرے لوگوں کی تذلیل کرنے پہ ہنستے ہیں. کہتے ہیں کہ مجھے اس کی یہ بات سمجھ نہیں آئی, اور میں نے اس کو کہا کہ تمہارا کیا مطلب ہے, میں سمجھا نہیں. کہتے اتنے میں اس نے کہا کہ ایک کپ چائے منگوائیے. پرانا اس کا گاؤں کا کوئی تعلق, چائے منگوائی. کہتے کہ اس دوران ہی اس نے مجھے کہا کہ پروفیسر صاحب معذرت چاہتا ہوں, بات سمجھانے کے لیے کہنا پڑے گا. اس نے کہا کہ پروفیسر صاحب آپ کی شکل ایسے ہے جیسے کہ مصر کا بندر ہوتا ہے. جگت مار دی اس نے. پروفیسر کہتے ہیں میرا منہ لال ہو گیا.
وہ یہ کیسا بیوقوف آدمی, مجھے اس نے اتنا برا جملہ کہتا. میں بڑا مجھے غصہ آیا. خیر میں پی گیا. کہتا ادھر ادھر کی باتیں کرتے کرتے پھر اس نے کہا آپ کا ایک دوست ہے شہزاد. میں نے کہا ہاں ہے. کہتا شہزاد کو کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ اس کی شکل ایسے ہے جیسے کینیڈا کا لگڑ بگڑ ہوتا ہے. کہتا ہے کہ جب اس نے میرے دوست کو جگت لگائی تو میں بہت ہنسا. کہتا ہے کہ مجھے اس مراسی نے کہا پروفیسر صاحب جب آپ کے منہ کو میں نے بندر جیسا کہا تھا یہ ہنسی آپ کو اس وقت کیوں نہیں آئی تھی جو شہزاد کو کہنے پہ آئی ہے؟ کیا خیال ہے؟ جب پٹھانوں کو برا کہتے ہیں ہنسی آتی ہے نا, جب شیخوں کے مذاق اڑاتے ہیں ہنسی آتی ہے نا. وہ ہنسی اگر میری ذات کو کوئی برا کہے تو مجھے آئے گی؟ میری ذات پہ جب کوئی اٹیک کرے تو مجھے وہ ہنسی آئے گی؟ نہیں آئے گی. اس نے کہا پروفیسر صاحب جب میں نے آپ کے چہرے کو برا کہا تھا نا آپ کو غصہ آیا تھا, جب آپ کے دوست کو جگت ماری آپ کو ہنسی آئی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہم لوگوں کی ذلت پر ہنستے ہیں, ہم مزاح پہ نہیں ہنستے ہیں. ہمیں مزہ آتا ہے جب لوگوں کی تذلیل ہوتی ہے, ہمیں مزہ آتا ہے جب مجبور لوگ کوئی پھسلتے پھسلتے بچتا ہے, ہمیں مزہ آتا ہے, ہم ہنستے ہیں اس کو دیکھ کے. جب کوئی ڈوبنے لگتا ہے ہم ہنستے ہیں اس کو دیکھ کے, ہمیں مزہ آتا ہے. یہ ہماری مینٹالٹی بن گئی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. آج کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بنیادی بات سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ رکھی کہ اللہ رب العزت نے انسان کو مجبوری کے عالم میں معاف کر دیا ہے. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بندہ مجبور ہونا وہ اگر حرام بھی کھا لے تو ہم نے اس کو معاف کر دیا. مثال کے طور پہ ایک بڑی اہم بات آئی, اکثر مجھ سے یہ سوال ہوا, اکثر ایک دو نہیں کئی. کہتے ہیں یہ بڑا اہم نقطہ ہے اور زندگی میں کام آئے گا. کہتے ہیں کہ ہمارا باپ, اولاد نے یہ سوال کیا بعض خواتین نے, کہ ہمارا باپ حرام کماتا ہے. بیوی کہتی ہے کہ ہمارا شوہر حرام, ہمیں پتہ ہے حرام کماتا ہے, اب ہم اس کے سائے تلے زندگی گزار رہے ہیں, کیا ہماری یہ زندگی گزارنا, یہ کھانا پینا حلال ہے یا یہ بھی حرام ہے نا اہم سوال. باپ برا ہو اولاد نیک ہو, بیوی اچھی ہو شوہر برا ہو, اب شوہر کی کمائی کھانی کیا کرے؟ تو یہاں شریعت کیا کہتی ہے؟ یہاں شریعت کہتی ہے کہ یہ بچے مجبور ہیں کہ یہ اپنے باپ کے زیر کفالت ہیں. باپ جو حرام کما رہا ہے وہ حرام اس کے لیے ہے, بچوں کے لیے وہ حرام نہیں. بچے مجبور ہیں. ہاں جب بچے اس کی کمائی سے آزاد ہو جائیں اس کے بعد باپ کا پیسہ ان کو نہیں لینا چاہیے. اور یہ بھی ایک نقطے کی بات سمجھ لیں کہ جو بندہ حرام کما رہا ہوتا ہے نا وہ حرام اس کی ذات کے لیے حرام ہوتا ہے, دوسروں کے لیے حرام نہیں ہوتا. بات سمجھیں؟ یہودی سود کھاتے تھے, سود خور تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت جب یہودی کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوتیں قبول کی ہیں, ان کی دعوتیں کھائی ہیں. وہ حرام یہودیوں کے لیے حرام ہے. جس کی آپ نے دعوت کرنی ہے وہ اس کھانا آپ کے لیے حلال ہے اگر دعوت کرنے والا چاہے حرام کماتا. ہاں تقوی کا تقاضا ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے اجتناب کر جائیں. ایک افضل عمل یہ ہو سکتا ہے, غیر مسلموں کے تحائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے تھے. دوبارہ یہ ایک ضمناً بات آگئی جملہ معترضہ. تو پہلا پوائنٹ کیا تھا کہ مجبوریاں قابل معافی ہیں. دوسرا پوائنٹ کیا تھا کہ دین اسلام میں مجبوری کو سمجھیں اور بہانے کو فرق, مجبوری اور بہانے میں فرق کو سمجھیں. جہاں توحید کی سنت کی بات آئے وہاں بہانے نہ بنائیں, وہ بہانے آپ کے نہیں چلیں گے, وہ کمزور ایمان کی دلیل ہے. وہاں سٹینڈ لیں, مضبوط ہو جائیں. ہاں کبھی کوئی ایک آدھے معاملے میں انسان مجبور ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے. یہ ہمارا دوسرا پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ انسانوں کی مجبوریوں سے خدا را فائدہ نہ اٹھائیں. لوگ مجبور ہو کے کوئی چیز بیچنے آتے ہیں, لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کسی معاملے میں آپ کے پاس, ان کی مدد کریں, ان کے ساتھ احسان کریں, ان کو ان کا حق دیں. یہ مجبوری کا فائدہ اٹھانا شریعت اس کو جائز قرار نہیں دیتی, یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے. صحابہ تو اگر کسی کو یقین مانے, صحابہ کے اور تابعین کے ایسے ایسے واقعات ہیں. ایک بندہ آیا, اس نے اپنا کپڑا مارکیٹ ریٹ سے کم داموں فروخت کر دیا. سمجھ لیں کہ 1000 روپے کا سوٹ تھا مارکیٹ میں, اس کو پتہ نہیں تھا, اس نے 800 کا سیل کر دیا.
मुलाजम ने सेल कर दिया, ताबी को पता चला, कहा उसको बुला के लाओ, उसको कहा तुम्हें पता है तुम्हारी चीज़ की कीमत क्या है? उसने कहा जी नहीं मुझे तो नहीं पता, बस जो दाम मिला मैंने दे दिया, मुझे मुनासिब लगा। उसने कहा तुम्हारा सूट 1000 रुपए का है, तुमने 200 रुपया सस्ता बेच दिया, ये लो बाकी पैसे मैं तुम्हें देता हूं, मार्केट रेट से तुम्हें चीज़ खरीदो। ऐसे अजीम लोग तो मजबूरियों से फ़ायदा ना उठाएं। और तीसरी बात हमारी ये थी, और आखिरी बात हमारी ये थी कि लोगों की मजबूरियों पे हंसा ना करें। लोगों की तजलील करके, जो हम में से कामयाब होता है ना, वो नाकाम को बड़े मशवरे देता है, ओ तू कोई मेहनत क्यों नहीं करता, तू फलाना काम क्यों नहीं कर लेता, तू फलाना काम क्यों नहीं कर लेता। हम ये समझते हैं हमारी कामयाबी हमारा हक और हमारी जहानत है, और जो बेचारा नाकाम है उसे बड़े फख्र से मशवरे दे रहे होते हैं कि तू इंज कर ला, तू इंज कर ला, तू इंज कर। वो बेचारा पता नहीं उस वक्त उसके दिल के ऊपर क्या गुजर रही होगी। तो हम अंदर ही अंदर लोगों की तजलील करते हैं, लोगों को डिवैल्यू करते हैं, लोगों की मजबूरियों पे हंसते हैं। ये आदत हमें तब्दील करनी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह जो कहा और जो सुना समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।